बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ एक हफ्ते के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ और एक सानहे से गुज़रा और मेरी वालदा मोहतरमा अब इस दुनिया में नहीं रही और एक मुश्किल वक्त गुजारा मैंने। और माँ सबकी सांझी होती है और जिन लोगों की वालदा हयात हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। अपनी वालदा की कदर करें और अपनी वालदा की खिदमत करें। और जो लोग मेरी तरह अब इस दुनिया में मौजूद हैं लेकिन उनके सर पर उनकी वालदा का साया नहीं है, तो बस अल्लाह ताला मेरी वालदा के और आप उन तमाम लोगों की वालदा के जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, दर्जात बुलंद फरमाए और उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बहरहाल अब ज़िंदगी बिना वालिदैन के ही गुजारनी है। वालिदैन सर पर एक साया होते हैं और वालिदैन हमेशा दुआ करते हैं। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं और चाहे बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, वालिदैन की दुआएं उनके लिए हमेशा ही अहमियत की हामिल हुआ करती हैं। और अब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम दुआ गो हैं अपने वालिदैन के दर्जात की बुलंदी के लिए। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। सबको जनाब इस मुश्किल सानहे से, मुश्किल दौर से गुज़रना है और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने सब्र दिया। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अपने वालिद की, अपनी वालदा की थोड़ी बहुत मेरी जो इस्तिताअत थी उसके हवाले से हमने खिदमत करने की कोशिश की और अब कबूल अल्लाह ताला ही फरमाए। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करना चाहेंगे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से। और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट किया, मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे तरक्की दी। और अपने ट्विटर अकाउंट पर मैंने ट्वीट भी किया, उन तमाम दोस्तों का, अहबाब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुझे सपोर्ट किया। तो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर के हवाले से। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा इंतहाई अफसोसनाक और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसा दौरा रहा जहां टीम को आखिरी मैच में कामयाबी मिली। बट उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की जो बाज़गश्त थी, जो हवा थी, वो चल पड़ी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा सरबराह हैं वो कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से काम करने वाले शाह खावर साहब हैं और अब वो ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डे टू डे अफेयर जो हैं उसको लुक आफ्टर करेंगे। और गवर्निंग बोर्ड के लिए जो पेट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब का नाम जो है वो तजवीज़ किया है। और इस बात का कभी इम्कान है कि जब इलेक्शन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए, गवर्निंग बोर्ड बनेगा, तो जनाब मोहसिन रज़ा नकवी जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वो कहा जा रहा है कि फुल फ्लैश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह होंगे। तो अब क्या ये समझा जाए कि नजम अजीज सेठी इस दौड़ में शामिल हैं? क्या नजम अजीज सेठी का काम अब ख़त्म हो गया है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से? शायद अभी इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो दोनों जनाब ज़ोर लगा रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से यही रहा है कि जो जीतता है इंतखाबात में, फिर वो अपने मंजूर नज़र बंदे को जो है वो क्रिकेट बोर्ड की सदारत के लिए मुंतखब करता है। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 92 वर्ल्ड कप की फ़ातह टीम के कप्तान इमरान खान साहब जनाब जब 2018 के आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मसनद पर बराजमान हुए तो एहसान मानी को लेकर आए। फिर उसके बाद उन्होंने एहसान मानी को कंटिन्यू नहीं किया
اور 92 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم پاکستان کے ایک اور رکن رمیز حسن راجہ کو انہوں نے کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے لیے منتخب کیا. پھر رمیز حسن راجہ کی چھٹی ہوئی اور جیسے ہی 11 جماعتوں کے اتحاد کی حکومت بنی تو نجم عزیز سیٹھی جو تھے انہوں نے ICC ورلڈ T20 2022 کے بعد جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی. اس کے بعد جناب IPC منسٹری جو تھی اس کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے اور یہ جو IPC منسٹری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی یہ طے کر چکی ہے کہ جناب جس کے پاس جو وزارت ہے وہ اس وزارت کے حوالے سے کام کرے گا. اور پھر انڈرسٹینڈنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، سابق صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ آصف علی زرداری صاحب کے درمیان. اور پھر نجم عزیز سیٹھی کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا. انہوں نے اس بارے میں ٹویٹ بھی کیا. اور چودھری ذکا اشرف جو ماضی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے فل فلیش چیئرمین تھے وہ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ بنے. اب چودھری ذکا اشرف نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. انہوں نے اپنا باقاعدہ جو استعفیٰ تھا وہ کرکٹ بورڈ کے پیٹرن وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کو پیش کیا. لیکن اب جو اس وقت بحث ہو رہی ہے اور آج جو ویڈیو میں یہ کرنے لگا ہوں، انضمام الحق جو کہ چیف سلیکٹر تھے، چودھری ذکا اشرف ان کو لے کر آئے تھے. پھر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آیا ایک پلیٹس کمپنی کے حوالے سے، اور انضمام الحق جو تھے انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا. ان کے خلاف ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنی. اس تحقیقاتی کمیٹی کی کیا فائنڈنگ ہے یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا. بٹ انضمام الحق جو ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو افسوسناک قرار دیا جا سکتا ہے. چلیں جی، انضمام الحق صاحب کو بڑی جلدی یہ خیال آ گیا. اور پھر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چودھری ذکا اشرف نے بابر اعظم کو ICC ورلڈ کپ 2023 کے بعد قیادت کے منصب سے ہٹا کر بہت ہی غلط فیصلہ کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو بابر اعظم کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ وائٹ بال کی کپتانی جو ہے وہ چھوڑ دیں، کرکٹ بورڈ مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا اور آسٹریلیا آپ ریڈ بال ٹیم کو لیڈ کریں. بابر اعظم نے پھر اسٹیپ ڈاؤن کیا ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے بھی، اور شان مسعود کو جو ہے وہ ٹیم کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب بٹا بٹھا دیا چودھری ذکا اشرف نے، چودھری ذکا اشرف کے فیصلوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کوئی نیا کام تو نہیں ہوا کہ جو بھی کرکٹ بورڈ کی ذمہ داری کو اون کرتا ہے وہ اپنے انداز میں فیصلے کرتا ہے. اگر ہم احسان مانی کی بات کریں تو انہوں نے مکی آرتر کی چھٹی کی، انہوں نے مصباح الحق کو آؤٹ آف نو ویئر پاکستان ٹیم کا چیف سلیکٹر بھی بنا دیا، ہیڈ کوچ بھی بنا دیا، بیٹنگ کوچ بھی بنا دیا. پھر آہستہ آہستہ ان سے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ذمہ داری لینے لگے. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ انگلینڈ سے جو ہے وہ وسیم خان کو لے کر آئے، ان کو چیف ایگزیکٹو بنایا پاکستان کرکٹ بورڈ کا. اور ایک لمبے عرصے سے کرکٹ بورڈ میں کام کرنے والے سبحان احمد جو ہیں ان کو اس فیصلے کے نتیجے میں کرکٹ بورڈ سے الگ ہونا پڑا. پھر رمیز راجہ آئے اور رمیز راجہ جو ہیں وہ میتھیو ہیڈن کو لے کر آئے، وہ شان ٹیٹ کو لے کر آئے. اور رمیز راجہ جو تھے انہوں نے بالکل ہول اینڈ سول پاور دی بابر اعظم کو. لیکن کیا ہوا، بابر اعظم کی انڈر کیپٹنسی پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایشیا یا پھر ICC کی سطح پر کوئی ٹورنامنٹ نہیں جیت سکی. پھر چودھری ذکا اشرف آئے اور چودھری ذکا اشرف سے پہلے نجم عزیز سیٹھی صاحب آئے. اور نجم عزیز سیٹھی صاحب نے اپریل 2023 میں جب پاکستان افغانستان کے ساتھ سیریز کھیل رہا تھا تو انہوں نے 1-2 نہیں بلکہ 5 کھلاڑیوں کو جو ہے وہ آرام کرا دیا. شاداب خان کو کپتانی دی گئی، پاکستان وہ سیریز ہار گیا. وہاں پر بھی یہ گفتگو ہوئی کہ جی دیکھیں جی یہ نجم عزیز سیٹھی صاحب نے کیا کر دیا، بابر اعظم کو ہٹا دیا. پھر انہوں نے مختصر وقت کے لیے شاہد آفریدی کو چیف سلیکٹر بنایا، وہ سرفراز احمد کو واپس لے کر آئے، رضوان کی چھٹی کر دی انہوں نے ٹیسٹ ٹیم سے. اب جب چودھری ذکا اشرف صاحب آئے
تو ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ جی کرکٹ بورڈ میں تو کرکٹر ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، انضمام الحق کو وہ لے کر آئے، لیکن وہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ سامنے آیا ایک پلیئرز ایجنٹ کمپنی کا، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بنا، اور اس کے دباؤ کے نتیجے میں انضمام الحق جو ماضی میں بھی چیف سلیکٹر رہے تھے، وہ جناب اس دباؤ کو سہ نہیں سکے، اور وہ سامنے پیش ہوتے چودھری ذکا اشرف کے، انہوں نے جناب اپنا راستہ الگ کر لیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی اب چودھری ذکا اشرف جن سے شاہد خان آفریدی نے بھی ملاقات کی تھی، وہ جناب اب فیصلے کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو بڑے کھلاڑی ہیں ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی کرکٹر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہا یہ گیا کہ جی چودھری ذکا اشرف جو ہیں انہوں نے بابر اعظم کے لیے مسائل کھڑے کر دیے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ورلڈ کپ 2023 سے، جہاں پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جا رہی ہے، لیکن کھلاڑی جو ہیں وہ سینٹرل کانٹریکٹ اور آئی سی سی کے ریونیو کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوتا ہے، لیکن اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کریڈٹ کوئی چودھری ذکا اشرف کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر کوئی گفت و شنید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی آئی سی سی کے ریونیو میں سے انہوں نے کھلاڑیوں کو پیسے دیے، اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینٹرل کانٹریکٹ میں جو ہے وہ کھلاڑیوں کو ایک ہیوی اماؤنٹ پے کیا گیا جانے لگا، اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو یاد ہے تو وہ یاد ہے کہ چودھری ذکا اشرف جو تھے انہوں نے جناب یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ جو ٹیم ہے ورلڈ کپ میں ڈیورنگ ورلڈ کپ وہ جناب انضمام الحق اور بابر اعظم کی منتخب ٹیم ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی۔ اور اگر چودھری ذکا اشرف بھی کرکٹ بورڈ کے سربراہ نہیں ہوتے اور بابر اعظم کپتان ہوتے، انضمام الحق چیف سلیکٹر ہوتے، تو وہ بھی یہی کرتے جو چودھری ذکا اشرف نے کیا۔ ورلڈ کپ میں وہ کیسے ٹیم کے کیپٹن کے اگینسٹ چلے جاتے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے لبوں کو جنبش دے دی، وہ بات جو سب کو پتہ تھی انہوں نے کر دی، تو اس پر جناب ایک طوفان برپا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چودھری ذکا اشرف کے حوالے سے کہا گیا کہ جی ان کے اور کھلاڑیوں کے درمیان جو ہے وہ تناؤ بڑھ گیا ہے، اور پھر ورلڈ کپ کے بعد جب پاکستان ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکی تو سب انتظار کر رہے تھے کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ میں کڑوے فیصلے کیے جائیں گے، پاکستان کرکٹ بورڈ میں سخت فیصلے کیے جائیں گے۔ اور جب چودھری ذکا اشرف نے بابر اعظم کو وائٹ بال ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کے لیے کہا تو جناب ڈویژن ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی بابر اعظم کے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہو گئی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ایک گروپ ہے پاکستان ٹیم میں جس کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، اور چودھری ذکا اشرف کو کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا۔ پھر ہوا یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہا یہ جا رہا تھا کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو دڑا تختہ ہو جائے گا، کیونکہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ خود چودھری ذکا اشرف کا جو فیوچر ہے وہ طے نہیں ہے۔ پھر اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جو ہائیبرڈ ماڈل نجم عزیز سیٹھی صاحب دے کر گئے، اسی پر ٹورنامنٹ ہوا۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جناب یہ ہائیبرڈ ماڈل پر ٹورنامنٹ کیوں ہو گیا۔ پھر ایشیا کپ میں ہمیں جس فٹیگ کا انجری کے معاملے میں سامنا کرنا پڑا، ڈیورنگ ورلڈ کپ ہمیں جس فٹیگ کا سامنا کرنا پڑا، تو کہا یہ گیا جی کرکٹ بورڈ تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کھلاڑی صرف لیگ کھیلنے کے لیے دستیاب ہیں، وہاں وہ انفٹ ہو جاتے ہیں اور خمیازہ کرکٹ ٹیم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر جب چودھری ذکا اشرف نے این او سی کے حوالے سے کھلاڑیوں کی ایئر ٹائٹ کی، اور انہوں نے جناب کہا کہ جو ورلڈ کپ سے پہلے ہو گیا وہ پچھلی مینجمنٹ نے فیصلہ کیا تھا، لیکن اب فیوچر میں ہم فیصلہ کریں گے کس کو این او سی دینا ہے اور کس کو این او سی نہیں دینا۔ اب ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا کہ جی یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب بابر اعظم کو انہوں نے کپتانی سے ہٹایا، شان مسعود کے سر پر کپتانی کا ہما رکھا گیا، شاہین آفریدی کو T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ اس کے بعد محمد حفیظ ڈائریکٹر بنے، عمر گل بالنگ کوچ بنے، سعید اجمل اسپن بالنگ کوچ بنے، سہیل تنویر کو جونیئر سلیکشن کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، وہاب ریاض کو قومی سلیکشن کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے موقع دیا گیا، تو سب انگشتیں بدندہ رہ گئے۔ کیا یہ بڑے کرکٹر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی اب چودھری ذکا اشرف کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چودھری ذکا اشرف نے تو ایک نیا قدم اٹھا لیا، اب اس پر ایک نئی گفتگو شروع ہو گئی، اور وہ یہ کہنے لگے یار یہ وہاب ریاض، حفیظ، سہیل تنویر، سعید اجمل، عمر گل، ان کو تو ابھی کرکٹ چھوڑے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے، جمعہ 8 دن ہوا ہے،
یہ کیا کرکٹ کے کھلاڑیوں کو منتخب کریں گے؟ حفیظ اور وہاب ریاض تو اگر ذمہ داری نہیں لیتے تو وہ تو PSL کھیل رہے ہوتے. مطلب چین کہیں نہیں ہے کسی کو. اور اب جب چودھری ذکا اشرف کو کرکٹ بورڈ کے پیٹرن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی آپ ڈے ٹو ڈے افیئر کو مینج کریں، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی زیادتی ہو رہی ہے چودھری ذکا اشرف کے ساتھ، یا تو آپ ان کو 2 مہینے کی ایکسٹینشن نہیں دیتے. اگر آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی ہے تو پھر بھائی آپ ان کو کام کرنے دیجئے. آپ کیوں ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ایک تلوار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے چودھری ذکا اشرف کو نقصان نہیں پہنچایا. وہ تو ایک بزنس مین ہے، وہ تو اپنا کام کر لیں گے جا کے. لیکن کرکٹ بورڈ میں ایک اچھی روایت بالکل قائم نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان میں کبھی کچھ حتمی نہیں ہوتا اور حکومتیں آتی رہتی ہیں، حکومتیں جاتی رہتی ہیں، اور پھر وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو لے کر آتی ہیں. اب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، لیکن کرکٹ بورڈ کے سربراہ تو اپنی مرضی سے ہی کام کرتے ہیں، وہ اپنی ٹیم بھی لے کر آتے ہیں. لیکن چودھری ذکا اشرف جنہوں نے پاکستان سپر لیگ کے بارے میں سوچا، کروا نہیں سکے. بٹ جتنے طاقتور وہ اپنے فرسٹ ٹینیور میں تھے، یہاں پر ان کو کرکٹ بورڈ کے اندر، کرکٹ بورڈ سے باہر جو ہے وہ خاصی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے ایسے سخت فیصلے کیے جس نے یہ ثابت کیا کہ جناب آپ کے پاس اگر محدود وسائل ہوں، آپ کے پاس فیصلے کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پاور نہ ہو، اس کے باوجود آپ بہت ساری چیزیں کر جائیں، تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب تگڑا بندہ. تو چودھری ذکا اشرف، نجم عزیز سیٹھی، شہریار محمد خان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء، یا پھر مرحوم اعجاز بٹ، پاکستان کرکٹ میں سربراہ آتے رہے ہیں، سربراہ آئیں گے بھی، سربراہ جائیں گے بھی، بٹ پاکستان کرکٹ کے لیے یہ اچھا نہیں ہوا. اور آسٹریلیا کے دورے کے بعد، نیوزی لینڈ کے دورے کے بعد کچھ اسٹیبلٹی جو پاکستان کرکٹ میں استحکام فیصلوں کے حوالے سے آ رہی تھی، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. بٹ اوور آل اگر یہ کہا جائے کہ مختلف حالات میں مشکل فیصلے چودھری ذکا اشرف نے کیے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. آپ کے سب تک میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، آپ کی رائے کا انتظار کروں گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.